बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और जिसके बाद खेल अपने आखिरी और हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका। बज़ाहिर बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया गया, लेकिन अभी गेम बाकी है। खबर के अंदर की क्या खबर है, तफसीलात रखेंगे आपके सामने, क्योंकि खबर इस वक्त यही सबसे बड़ी डिस्कस हो रही है कि इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। लेकिन यह पहला फेज है। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक मुकम्मल होना था, जो कर दिया गया है। और इस पहले मरहले के अंदर तकरीबन 75 से 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। लेकिन आखिरकार इसके पीछे गेम क्या है, किस तरह से रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना चाह रहे हैं, या अगर रास्ता हमवार भी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले क्या डील हासिल करना चाहते हैं, वो तफसीलात रखेंगे आपके सामने। गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको टाइम फ्रेम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर चीज़ें बता रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान से मुसलसल डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान मुसलसल इनकार कर रहे हैं। और फिर क्यों इंपॉर्टेंट है 30 दिसंबर, 4 जनवरी या 11 और 13 जनवरी, आगे चलकर आपको बताते हैं। पूरा इंतखाबी शेड्यूल आपकी नज़र में होना चाहिए, फिर तमाम तर चीज़ें होंगी जनाब वाजे। तो पहले इसी खबर से ही शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक खुद साख्ता तर्जमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उसकी आज की तहरीर, उसका आज का कॉलम भी आपके सामने रखते हैं। जो हमेशा मैं ये बात करता हूं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान इस वक्त क्या लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उस पर ज़रूर गौर किया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आखिरकार इमरान खान से चाहती क्या है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सबसे पहले मैं वही रखता हूं आपके सामने। मैंने कल आपको कहा था कि एक मुलाकात हुई बुशरा बीबी से गैर एलानिया, दूसरी मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब से एलानिया, और दोनों मुलाकातों में यह कहा गया कि वो इमरान खान को कहें कि 9 मई और साइफर पर वो बयानिया तब्दील करें, तब हम आपके साथ चल सकते हैं। जवाब मिला कि आप इमरान खान से बराह रास्त बात कर लें। और जिसके बाद फिर जब कप्तान को यह पैगाम पहुंचा तो इमरान खान ने कहा पहले सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन, और यह पैगाम आना था। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 30 दिसंबर को, आपको याद होगा, मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि इमरान खान के कागजात नामजदगी का मामला 30 दिसंबर तक लटकाया जाएगा। मामला लटकाया गया, आखिरी दिन तक ले जाया गया। उस वक्त तक इमरान खान पर दबाव बढ़ाकर उनसे डील हासिल करने की कोशिश की जाती रही। जब इमरान खान ने डील नहीं दी, जब इमरान खान ने डील से इनकार कर दिया, तो उसके बाद फिर कागजात नामजदगी इमरान खान के मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद जनाब क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि इमरान खान से जब डील करने की कोशिशें हुई नाकाम, इमरान खान ने किया इनकार, तो उसके बाद कागजात मुस्तरद हो गए। लेकिन अब अगला फेज है 1 जनवरी से 11 जनवरी तक फिर दोबारा डील की कोशिश होगी। 31 दिसंबर से 4 जनवरी के दरमियान अपीलें की जाएंगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, यानी इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और लाहौर। जो 5 हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, वो इन ट्रिब्यूनल के अंदर ये जो कागजात नामजदगी पूरे मुल्क के जितने भी उम्मीदवारों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दूसरे उम्मीदवारों के मुस्तरद हुए हैं, उनके ऊपर अपीलें सुनेंगे और उन अपीलों पर फैसले होंगे जनाब 5 जनवरी से लेकर और 10 जनवरी तक। और उसके बाद फिर 11 जनवरी को हतमी फहरिस्त सामने आएगी कि कौन से उम्मीदवार अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। एक फहरिस्त जारी होगी। उन हतमी उम्मीदवारों को 12 जनवरी को वक्त दिया जाएगा कि वो अपने कागजात वापस ले लें जो लेना चाहते हैं, और 13 जनवरी को प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को बैलेट पेपर के लिए लिस्ट जाएगी जिस पर इंतखाबी नशरात होंगे। यानी 11 या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा और अहम तरीन फैसला आएगा। अब इसमें हमारी इंच, हमारी इतलात, ये भी आप ज़रा गौर कर लें और एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। थोड़ी देर को जरा आप तसव्वुर के अंदर इस बात को लेकर आए कि खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान को हतमी फैसले के नतीजे में, यानी लाहौर हाई कोर्ट
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر تمام صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہ اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ نہیں جناب عمران خان کے کاغذات نامزدگی تو ہم نے مسترد رکھنے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ، اور وہاں بھی اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پیچھے لے کر آپ کو چلتا ہوں۔ عمران خان کے اوپر اس وقت جو واحد ایک بیس بنا دی جا رہی ہے کاغذات نامزدگی ان کے مسترد کرنے کی، وہ کیا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ کیس کے اندر جناب کیونکہ عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے بقول ان کے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب عمران خان جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لاہور اور میاں والی پر اسی قسم لاہور اور میاں والی میں یہی اعتراضات ہوئے، اور کہا گیا جو خاص طور پر NA 122 لاہور ہے وہاں کہا گیا کہ وہ جی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا تعلق 122 NA سے نہیں ہے، حلقے سے نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بالکل کسی جگہ کاغذات مسترد نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معاملہ تھا جناب توشہ خانہ میں نااہل ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، سزا یافتہ ہیں۔ اس کے بعد NA 89 میاں والی، وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ بانی PTI سزا یافتہ اور نااہل ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اس کے اوپر بینچ بنانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ گزشتہ ہفتے، یہ جو ہفتہ ختم ہو رہا ہے، اس ہفتے PTI کے وکلا گئے تھے سپریم کورٹ میں، تو سردار طارق صاحب نے یہ کہا کہ بینچ دستیاب نہیں ہے، اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو وہ بینچ بنائیں گے اور معاملہ سنیں گے۔ اب تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بینچ بناتے ہیں اور خدا نخواستہ اس بینچ کے سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ عمران خان الیکشن کے لیے نااہل ہیں، تو مجھے یہ بتائے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے تمام برادر جج صاحبان کیا خود کو تاریخ کے کوڑے دان کے اندر پھینک دیں گے؟ میرا تو کم از کم یہ خیال نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جو شاید پاکستان کی اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ہوا، اور حالات ہمیشہ کے لیے پاکستان کی خراب کرنے کی کوشش ہوگی یا سازش ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ان الیکشنوں کو کسی صورت کسی طور نہ ہی پاکستان کے اندر نہ ہی پوری دنیا کے اندر کسی نے ماننا ہے۔ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ، قاضی فیض عیسیٰ صاحب، دیگر جج صاحبان صاحب جو یہ سوالات اٹھاتے رہے ہیں، جو یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں جناب ماضی میں وزراء اعظم کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جاتا رہا، یا انہیں نااہل قرار دیا جاتا رہا، یا ایون جو نواز شریف کے کیسز ابھی ریورس ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس کون سا مارل گراؤنڈ ہوگا کہ وہ عمران خان کو ان معاملات کے اوپر نااہل کریں جو کہ بالکل بنتے نہیں؟ اور عمران خان کے کیس کا تو نواز شریف کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں، نواز شریف کو تو باقاعدہ طور پر ٹرائل کے بعد سزا ہوئی، اور ان کے کیس اگر ریورس ہو سکتے ہیں تو یہ جو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، یا توشہ خانہ سے جج دلاور صاحب نے ان کی نام نہاد قسم کی ایک نہادی کی، یہ آگے کیسے چل سکتی ہے؟ اگر ایسا وہ رکھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ خود کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکیں گے، اور میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرا نقطہ نظر جو میری بھی رائے ہے وہ یہی ہے، جو قرینہ قیاس جو نظر بھی آ رہا ہے کہ عمران خان ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو 11 جنوری یا 12 جنوری کو یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ جائے گا کہ عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور اسی طرح جو بلے کا نشان ہے اس کے حوالے سے بھی معاملات پشاور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک جب پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے اوپر اگر عمل ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت ریلیف ملے گا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے اوپر اگر آئین اور قانون کے اوپر عمل ہوا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ان کے برادر جج صاحبان خود کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک سکتے ہیں کوئی اس قسم کا فیصلہ کر کے جو کہ نہایت ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو؟ یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا جاتا ہے یا عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، انہیں نااہل رکھا جاتا ہے، تو یہ کوئی آئینی اور قانونی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہوگا۔ اور برادر جج صاحبان قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی اس فیصلے کے نتیجے میں میرے خیال میں خود کو تاریخ کے کوڑے دان کے حوالے کریں گے اگر ایسا فیصلہ آیا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے، میرا بھی جو میرا تجزیہ ہے، جو میری اطلاعات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ ہر صورت میں آخری وقت پر جا کر عمران خان کو اعلیٰ عدالتوں سے صحیح طور پر جائز طور پر آئینی اور قانونی ریلیف ملے گا، لیکن اس سے پہلے گراؤنڈ جو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کل نواز شریف کے معاملات پر اعتراض نہ ہو اور یہ کہا جائے، میں کب سے اس پلیٹ فارم پر آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہی وہ پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو مایوس کرنا، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دیوار کے ساتھ لگانا، ان کا راستہ روکنا جس کے نتیجے میں عمران خان سے ڈیل حاصل کی جائے، یا اگر وہ ڈیل نہ بھی ہو تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو اس حد تک محدود کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ سادہ اکثریت کی جانب نہ بڑھ سکیں، اور ملک کے اندر ایسا چوں کا مربع قسم کا مینڈیٹ سامنے آئے کہ کون عمران خان اور کون نواز شریف اور کون آصف زرداری، پلان ایک بڑے گراؤنڈ کے اوپر پلان بالکل اسی قسم کا ہے تاکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ رہیں، کیونکہ آج کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں وہ بھی آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو مقصد منشا کیا ان تمام دنوں کے اندر
میری اطلاعات کے مطابق پہلے بھی یہ ہوا، کاغذات نامزدگی جب جمع ہو رہے تھے عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا، اس کے بعد کاغذات نامزدگی کی جب سرگوٹنی ہو رہی تھی عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا، عمران خان نہیں مانے، کاغذات نامزدگی کر دیے گئے، ان کے مسترد اور بہانہ کس کو بنایا جی؟ توشہ خانہ، جو کہ آگے جا کر اڑ جائے گا، اور تمام قانونی آئینی ماہرین یہی بات کر رہے ہیں کہ آگے جا کے اڑ جائے گا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سہیل وڑائے صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ایک فرضی مکالمہ چودھری ریاست علی اور قاضی عدالت علی۔ چودھری ریاست علی جہاں وہ ان کا اشارہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور قاضی عدالت ان کا اشارہ پاکستان کی عدلیہ کی طرف ہے، اور ڈیبیٹ انہوں نے ایسے شروع کرائی ہے کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، 9 مئی کے کرداروں کو ریلیف دے رہی ہیں، جس سے جو ہے ملکی معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آگے سے عدلیہ کیا کہہ رہی ہے، قاضی عدالت علی، کہ عدالتیں تمام فیصلے آئین کے اندر رہتے ہوئے کر رہی ہیں، اور وہی حقوق پی ٹی آئی کو دیے جا رہے ہیں جو تمام شہریوں کو حاصل ہیں۔ پھر چودھری ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ فرماتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، کہ اس نے پہلا حملہ عدالت پر اور دوسرا فوج پر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے خلاف پہلے بھی ریفرنس بنائے تھے، یعنی عمران خان کے خلاف یہاں پر وہ ان کی زبان کے اندر اپنا قلم کا استعمال کر کے وڑائچ صاحب بکس نکال رہے ہیں، اور آگے سے جواب آتا ہے کہ ہم تو آئین کے پابند ہیں، جو ہے وہ اس سے پہلے انہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے جناب وہ تو آپ کو فارغ کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے آپ کو عزت دی، یعنی اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کہہ رہی ہے۔ قاضی صاحب آگے سے فرماتے ہیں کہ ہم آئین کے پابند ہیں، اگر ہمارے خلاف کوئی زیادتیاں ہوئیں تو ہم آگے سے زیادتی نہیں کریں گے، وہ تو غیر انسانی رویہ ہوگا، ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم ریلیف دیں گے۔ آگے سے پھر چودھری ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان سے ہمارا اختلاف اس کی پالیسیاں ہیں، اگر وہ آ گیا تو پھر انہوں نے پھر جملہ اپنی مرضی کا ڈالا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، سب سیاستدان جیل میں ہوں گے۔ یعنی اصل میں اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سیاستدان کرپٹ جیل میں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہاں بھی پھر انہوں نے بکس نکالا اپنے قلم کا استعمال کر کے، کہا جناب کہ جو نابالغ ہیں ان کا راج ہوگا، فوج کے ساتھ باقاعدہ محاذرائی ہوگی۔ اور پھر قاضی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ عمران خان کو مونسٹر تو آپ نے بنایا، ملک کی سیاست، عدلیہ، میڈیا پر ہر ایک کو اس کی خاطر کچل کر رکھ دیا، جو کہ 100% غلط ہے۔ عمران خان اپنی سیاسی جدوجہد کے ساتھ یہاں پر پہنچے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب ہم جسٹس منیر اور نسیم حسن شاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ایسا ہوا۔ یہ مکالمہ اسی طرح سے چلتا ہے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب ہم تو آئین کے مطابق فیصلے کریں گے، استحکام آ جائے گا، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جناب ہم تو یہ چاہتے ہیں، آپ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم پھر وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی وہ مارشل لاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں نہ بندیال کا دور ہے نہ کھوسا کا، بہتر ہوگا کہ آپ بھی آئین اور قانون کے اندر رہیں اور ہم سے گندے کام نہ کروائیں۔ پھر چودھری ریاست علی صاحب کہتے ہیں آپ کو ہماری ریاست کی مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب اس سے اگر آپ کیسا کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اور پھر چودھری صاحب یعنی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ آپ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جناب آپ اس قسم کا نہ کریں، جو ہے وہ کوئی بھی کام آپ ملک کو بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں طوفان آئے یا زلزلہ، ہم نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ چودھری ریاست صاحب اسٹیبلشمنٹ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کتنا جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے، یعنی پھر بکس نکال رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلہ دے کر جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس آئیں گے فیصلے تو ہم میرٹ ڈی میرٹ دیکھ کر فیصلہ کریں گے، مقدمات عمران خان کے خلاف اتنے کمزور ہیں اور مواد اتنا فضول ہے کہ مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں اڑنے ہی تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ بات میں آپ کے سامنے کب سے کر رہا ہوں، موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات اتنے کمزور ہیں اور مواد اتنا فضول ہے کہ یہ مقدمات اعلیٰ عدالتوں سے ہر صورت اڑنے ہیں۔ پھر چودھری ریاست صاحب کہتے ہیں یہ المیہ ہے، بدقسمتی ہے کہ جب تک ریاست عدالت کو غیر جمہوری اور غیر آئینی کام کہتی رہی وہ کرتی رہی، ہم جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں لیکن آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں جناب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ یہ اسی طرح سے مکالمہ چلتا رہتا ہے آگے، اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے؟ قاضی عدالت صاحب کہتے ہیں ہمارے خیال میں مسائل کا اصل حق انصاف میں ہے، ریاست کے حق میں اور سیاست کے خلاف فیصلوں سے حالات خراب ہوں گے، یعنی وہ عمران خان کے حق میں جو آئینی اور قانونی فیصلہ ہے اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں چیزوں کو۔ اور آگے سے چودھری ریاست صاحب کہتے ہیں ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے، ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم نہیں کرنا چاہتے، یعنی یہاں پر آگے جا کے پھر مارشل لاء کا ایک قسم کا انہیں دھمکی دینا۔ یعنی سہیل وڑائے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوں گے عمران خان کو آئینی اور قانونی ریلیف ملے گا تو ہر صورت عمران خان جیتے گا اور وہی اقتدار میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر محاذرائی ہوگی بقول ان کی عدلیہ اور فوج کے ساتھ۔ جبکہ آگے سے ریاست یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب اس کو آپ ہماری کمزوری نہ بنائیں، ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے،
آپ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جس کے بعد ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑے جو ہم نہیں کرنا چاہتے. یعنی جہاں پر آگے آ کر انہوں نے دے دیا ہے جناب مارشل لا کی دھمکی کہ اگر عمران خان آ گئے تو یا تو پھر ملک میں مارشل لا آئے گا، یا وہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یا عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو پہلے ہی دن سے حالات خراب ہوں گے. جس طرف اس سے پہلے انصار عباسی صاحب بھی اس قسم کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے رہے. اب سہیل وڑائچ ہوں، انصار عباسی صاحب ہوں، یہ تمام لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب، ان کے خود ساختہ ترجمان سمجھے جاتے ہیں. میں بارہا آپ کو اس پلیٹ فارم پر کہہ رہا ہوں، جو اشارے جو پیغامات ان کی جانب سے ان کے کالموں میں آتے ہیں وہ براہ راست عمران خان کے لیے ہوتے ہیں. لیکن آج کے دن تک عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آگے چل کر بھی انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عدلیہ پر ٹرسٹ کریں گے، عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. ٹربونل کے اندر بھی اگر انہیں ریلیف نہ ملا تو وہ معاملات کو سپریم کورٹ لے کر جائیں گے، لیکن وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اپنا کمنٹ کیجئے گا، رائے ضرور دیجئے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.